वालेकुम जी, वेलकम इन आवर अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बल्कि आज दो स्पेशल गेस्ट हैं। ये आज की जो है वो स्पेशलिटी है। और जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं पर्सनली आज जो है वो ऑनर फील कर रहा हूँ कि जिन शख्सियात को हम बहुत कम उम्र से देखा करते थे और हम ये ख्वाहिश किया करते थे कि कभी उनसे मुलाकात हो, कभी उनसे मिलना हो, ज़रा दो लम्हे उनके मिल जाएं, तो एक ऑनर की बात। जनाब सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी साहब, सर क्या हाल हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब, बिलाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दोनों हजरात को देखता हूँ तो मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है कि ये इत्तेफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि यक ज़बां है फ़कीहान शहर मेरे खिलाफ। तो ये इत्तेफाक, ये इत्तेहाद जी, आप दोनों को मुबारक हो हमारी तरफ से, बहुत बहुत जो है आपको इसकी मुबारकबाद। और टू दी पॉइंट बिलाल भाई, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि कमो बेश आप जब अपनी तालीम मुकम्मल करके आए और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ, ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के आपके साथ इख्तिलाफात हुए, तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो गए इस बात को। तो जब इत्तेहाद ही करना था तो 10 साल जो है वो आपने अलग डायरेक्शन में, आपने अलग डायरेक्शन में, तो फिर आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सबसे पहले आपकी टीम का मशकूर कि आप तशरीफ़ लाए। जो पिछला 10 साल का अरसा गुज़रा, यकीनन उसमें एक इख्तलाफात की फ़िज़ा भी थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इख्तलाफ होना ये कायनात का हुस्न है कि अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ़ अक़ल अता फ़रमाई है। तो इख्तलाफ का होना इस बात की दलील है कि हर बंदा साहिब अक़ल है और अपनी अक़ल का इस्तेमाल वो कर रहा है अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक। अपना जो नुक्ता है वो किसी न किसी ज़ाविये से वो समझता है। सही है। तो यकीनन इख्तलाफ का होना बाइस रहमत भी है। इस तरह के अक़वाल मिलते हैं। इख्तलाफ का एक टाइम पीरियड है, यकीनन जब वो पूरा होता है तो इत्तेहाद की तरफ इंसान आता है, माइल होता है। और मैं ये समझता हूँ कि तक़सीम जो है उसमें कमज़ोरी है और इत्तेफाक, इत्तेहाद जो है उसमें बरकत है। सही। तो आपके तवस्सुल से यही दुआ लेना चाहता हूँ कि दुआ करें अल्लाह ताला इत्तेफाक में और इत्तेहाद में बरकत दे। सरवत एजाज कादरी साहब, सर आप इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे कि ये जो 10 साल का अरसा रहा तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर एक खूबसूरत एक सवाल जवाब की नशिस्त रखी है और नुक्ता नज़र को भी पेश करने का मौका मिला। आपने गुफ्तगू का आगाज़ भी बड़े खूबसूरत एक शेर से किया। सिर्फ इतना कहेंगे कि ये सब चीज़ें हैं, हमने सब मिलकर इनके कायदे मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी इस जद्दोजहद का आगाज़ किया और आज इस 33 साल की जद्दोजहद के बाद आज इस जगह पर मौजूद हैं। बाकी तो दीनी लिहाज से उन्होंने वो मौक़िफ़ पेश कर दिया है और मैं समझता हूँ कि चले आज भी है, आज हम शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मिल के इंशाअल्लाह जद्दोजहद को जारी रखेंगे और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। सर मेरा ये सवाल है कि जो 10 साल का ये पीरियड रहा, आप समझते हैं कि इसमें अगर ये पीरियड आप एक साथ ही जॉइंट वेंचर के तौर पे इसको कंटिन्यू करते तो ज़्यादा इफेक्टिव गुजारते ये 10 साल, या आपने जो सोलो फ्लाइट्स की हैं वो सही है, वो भी सही है? में एक बात अभी जैसे इन्होंने एक बात कही कि इसमें ना इंसान को सीखने का मौका मिलता है। हम सब सीखते हैं, एक जैसे एक नज़रिया, एक सोच है, फिर हो से इख्तलाफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। आप देखें बड़ी बड़ी जंगें हुई, बड़े बड़ी इख्तलाफात होते हैं, या दूसरी आप कंट्रीज़ को जाके देखें कितने कितने साल की उनके आपस में होता है, फिर वो जाके एक जगह मर्ज हो जाते हैं और वो वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का, सोचने का, सीखने का मौका मिलता है। अलग रह के सीखता है इंसान कुछ, फिर उसे तजर्बा होता है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद वो फिर देन
وہ پھر اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ ہاں یار اب ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے، تو یقیناً یہ ایک سیکھنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھو گھر میں بھی کوئی اختلاف ہو جاتے ہیں تو والد سوچتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ وہ بچہ جا کے سیکھے، اور سیکھنے کے بعد جب وہ ریٹرن ہوگا تو وہ ایک اور بہترین شخصیت کے طور پہ ایک پرسنالٹی نکل کر آئے گی، اور پھر وہ زیادہ بہتر انداز میں اب ڈیلیور کر سکیں گے۔ اس ملک کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے یہ سب سیکھنے کا ایک حصہ ہے، یہ لرننگ پوائنٹ ہے۔ کہ یہ جو اب آپ کا جو ہے وہ اتحاد ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، تو اس کو لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ اچھے طور پہ اور اچھے انداز سے انشاءاللہ دین اسلام کی، اس ملک پاکستان کی، اس پاکستان کی وطن کی مٹی کے ساتھ، کہ ہمارا رشتہ تو وہی جڑا ہوا ہے اس مٹی کے ساتھ ہے نا، اور اسلام کا جو ایک اسلام کی جو ایک خدمت ہے جو اس وقت اب وقت کی ضرورت ہے، ہم سب کا اکٹھا ہونا اور یونائٹڈ ہو کر اگر ہم موو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور اچھے ریزلٹس ہم اچیو کر سکیں گے۔ یہ ہمارے ٹارگیٹس میں سے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تمام اور لوگوں کو بھی جوڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مفاد میں، دین اسلام کے مفاد میں، جو کہ دنیا کی ایک ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ سربراہ کے طور پہ، صدر پاکستان سنی تحریک کے طور پہ، آپ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں گے کہ جو بلال بھائی نے پروجیکٹس تیار کیے، یا جو پاکستان سنی تحریک کے اپنے پروجیکٹس بھی تھے، اب تو آپ ہو گئے ہیں دونوں ساتھ اتحاد اتفاق کے طور پہ، تو اب آپ اس کو کس طرح سے کنٹینیو کریں گے؟ آگے سپورٹ کریں گے؟ کنٹینیو کس طرح کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے؟ یہ تنظیمی ایکٹیویٹیز زیادہ رہیں گی؟ یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی بنیاد میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1990 میں رکھی تھی۔ اس میں خالی یہ نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں، رمضان کی تقریبات تھیں، مستحق طلبہ کی ایک خدمت تھی، اور ضیاء الدین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے باقاعدہ ہے، اس زمان میں کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا تو اس کی ٹریننگ کا بھی آغاز تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی جس ہاسپٹل کو یہ اب رن کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہاسپٹل کی کنٹینیو رہی ہے، اس پہ بڑی خدمات رہی ہیں، اس پہ کام رہا ہے، اس کو انہوں نے اور اچھے شیپ میں لے کر آئے یہ۔ اور اسی طرح خالی یہ ایک نہیں ہے، آپ کو اس وقت پورے پاکستان میں ہاسپٹلس بھی ملیں گے، کنٹینیو سروسز ملیں گی، دیگر اس معاملات کے اندر ایجوکیشن کے اندر سروس ملے گی آپ کو، بلکہ اس کے علاوہ زلزلہ ہو، طوفان ہو، ہر دور پہ اس میں خدمت ہے۔ یہ ہمارے باقاعدہ ایک ویلفیئر کا ایک شعبہ ہے جس کے تحت یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس وقت بھی تمام پورے پاکستان میں اس کی فیسلٹیز موجود ہے، فری ڈسپینسریز موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بلکہ بڑھائیں گے اور کنٹینیو کریں گے۔ اب جب مل کے کریں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ فیسیلیٹ بھی کریں گے، اور باقاعدہ اس کا یہ شعبہ ہے، اور اس کے اندر اس کی ترقی کے لیے انشاءاللہ جیسے ہمارے رضاکار کام کرتے ہیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے نام سے، تو یقیناً اہل سنت خدمت کمیٹی کے نام سے بھی کام ہے، تو اب دونوں کو مرج کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھے انداز میں اس کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، اور ہماری یہ ویلفیئر اگر تنظیمیں موجود ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان کے اندر شاید وہ گورنمنٹ بھی وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی، اپنے سارے فنڈس اور تمام چیزیں فیسلٹیز ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کے لیے کام ایزی ہے، لیکن ہمیں جس طرح محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ جتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ لیکن پاکستان کے ہمارے مخیر حضرات ہوں، ہمارے دوست ہوں، احباب ہوں، یہ جذبہ بہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، چاہے رمضان کی تقریبات ہوں یا بقرعید کی تقریبات ہوں، دیگر اس میں یہ تمام ایشوز کے اوپر آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بلکہ بھائی اگر کوئی ڈیزاسٹر اچانک آ جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، جیسے ہمیں یاد ہے کہ سربراہ سنی تحریک محمد عباس قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، اور رمضان المبارک میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، جی بالکل، تو عباس قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہماری ایکٹیویٹی اس دور سے چلی آ رہی ہے، تو اس وقت جو شہر کراچی کے جو جتنے بھی ہمارے مین ذمہ داران تھے اور اہم کارکنان جو تھے، وہ سب موو ہوئے تھے کشمیر کی طرف امدادی کاموں کے لیے، ریسکیو کے لیے، تو الحمدللہ یہ ایکٹیویٹی کا جو سلسلہ ہے
یہ 90s سے جب سے سنی تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک ہمارے لوگ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا. آپ دیکھیں کمپیریزن کرتے جائیں کہ قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اس وقت آئی ٹی کے شعبہ جات تو اب بہت جدید اور ترقی یافتہ ہوئے. انہوں نے اس وقت ضیاء الدین مدنی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنایا تھا. یہ 90s کی بات کر رہا ہوں میں, جب لوگوں کو کمپیوٹر کی اویئرنیس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مدارس کے حوالے سے مدرسہ ضیاء العلوم اور دیگر مدارس کا بھی قیام اس وقت تھا. تو ہم نے اسی کو مد مقابل یا اسی کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے اس کام کو جب بڑھایا تو ہم نے جامعۃ السلیم اور مدرسۃ المصطفیٰ اس کو توسیع جب دی اس پروجیکٹ کو. تو جی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. آپ اگر السلامہ کو دیکھیں تو پہلے تو میں اس کا میننگ السلامہ ہاسپٹل کے میننگز بتا دوں کہ سلیم کے جو معنی ہیں وہ سلامتی کے ہوتے ہیں, پیس کے ہوتے ہیں, امن کے ہوتے ہیں, امان کے ہوتے ہیں. تو السلامہ جو ہے اور سلیم لفظ جو ہے نام سلیم اور السلامہ کی جو میننگز ہیں وہ سیم ہے. تو اصل میں جو السلامہ ہے وہ قائد سنی تحریک کے نام کی نسبت سے ہی ہم نے السلامہ رکھا ہے. تو کسی دوست نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ سلامہ کیوں رکھا, آپ سلیم رکھ لیتے. تو مجھے اس میں نسبت بھی تھی کہ حرمین شریفین میں جو ہاسپٹل ہے اس کا نام بھی السلامہ ہاسپٹل ہے. تو میں نے یوں نسبتیں ساری جڑتی تھی اس نام کے ساتھ, تو السلامہ اس وجہ سے رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں تو السلامہ میں اس وقت جنرل او پی ڈی کے ساتھ ایک ہمارے پاس بہت خاص پروجیکٹ ہے جو سی پی چائلڈ کا ہے. اس میں 400 سے زائد بچے ایسے ہیں جو رجسٹر ہیں اور ان کا علاج بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس میں 2 این جی اوز, جی بالکل فری آف کاسٹ ہے, اس میں 2 این جی اوز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ السلامہ کی وہ خدمات ہیں جو اس اتنی بڑی آبادی والے شہر میں جو بہت نایاب ہے, یونیک ہے اور منفرد ہے. وہ بھی اس طرح کے ایریا میں جہاں پر ٹریولنگ بھی بڑی مشکل چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو کشمیر کے اندر جب ہمارے لوگوں نے خدمات انجام دی تھی تو وہاں کے وزیر اعظم کشمیر نے باقاعدہ ایوارڈ دیا تھا کہ اپنے دور سے ٹریولنگ کر کے آئے, جن لاشوں کو لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے سوچتے تھے, اور یا آپ لوگ آ کے کس طریقے سے لاشوں کو آپ نے مطلب بہت زیادہ گل گئی تھیں, ان چیزوں کو لے کر ریکور کر کے ان کو پہنچانا ہو. ابھی لیٹسٹ جو ڈیزاسٹر بلوچستان اور سندھ میں ہوا سیلاب کے حوالے سے, تو اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے, تحریکی احباب نے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملایا, مالی طور پر بھی, امدادی طور پر بھی, ریسکیو کرنے کی صورت میں بھی. اور جو علاقے زیادہ متاثر ہوئے تھے اس میں کئی مہینوں تک یہ آپریشن چلتا رہا اور لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا رہا. کورونا میں بھی, جی کووڈ میں بھی الحمدللہ راشن کی صورت میں, دیگر امدادی جو مسائل تھے کووڈ پیریڈ میں, تو الحمدللہ اس میں بھی ہمارے تحریکی ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اچھا سر, ابھی بڑا جو ہے ایک پریس کانفرنس اور بڑا جو ہے آپ کے کچھ تحریکی جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کچھ اعتراضات کیے. ٹو دی پوائنٹ ہے کرپشن کے چارجز آپ کے اوپر رہے کہ جو پاکستان میں ایک بڑا کامن سے چارجز ہیں کہ یہ جو ہے وہ لیڈرشپ پر اکثر لگائے جاتے ہیں. تو اس کی کوئی کلیریفیکیشن آپ دینا چاہیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں وہ؟ شکریہ. اصل میں 90 سے لے کر اب تک اپنے قائد محترم کے ساتھ ایک بڑا لمبا سفر ہے, 35 سال کا یہ سفر ہے. اور اتفاق ایسا تھا کہ میری جو جاب تھی وہ پاک سوزوکی میں تھی, میں جیپنی کے ساتھ اٹیچ تھا. تو لیٹ اٹیچ تھا تو انہوں نے میرے ذمہ داری یہ لگائی کہ انجینئر صاحب اب آپ نے جو ہے نا یہ فائنانس کے معاملات کو دیکھنا ہے, ایون کہ آفس کے حسابات کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا بھی. تو یہ آڈٹ اور یہ بنانا, یہ ساری چیزیں رسپانسبلٹی رہی.
میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائد محترم کا میرے اوپر جو اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اتنا یہ حساس فائنانس یہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، فائنانس اسی پہ جس پہ اعتماد ہو، بھروسہ ہو، کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے۔ بہرحال یہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ، اور لیکن ہم نے بھی فاروق اعظم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ اگر ان کی قمیص کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کرتا اتنا لمبا کیوں تھا، تو بیٹا کھڑو کے جواب دے سکتا ہے، اسی کے تحت اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھی اس جاب کو، اس سیٹ کو، یا جو بھی پوزیشن کو انجوائے کرے وہ اس کو احتساب دینا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ خود، میں نے اپنے طور پہ ایک آگے اپنے آپ کو پیش کیا کہ واقعی احتساب ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے، ہے نا، فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ اور اس کے تحت اپنے آپ کو میں نے پیش کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی میں ان سے کہتا ہوں اگر میرے اوپر کوئی حساب کتاب ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، ہمارے حساب کتاب کے 3 حصے ہیں، ایک دینے والا، ایک خرچ کرنے والا، اور ایک چیک کرنے والا۔ پریپیڈ بائے، چیک بائے، اپروو بائے۔ جب یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو اس کے بعد تینوں پروسیس سے وہ گزر کے ایک چیز آتی ہے، اور اس کے لیے اچھا ایک اور بڑی اہم بات، سارا یہ ڈیٹا نا اوور آل پورا کمپیوٹرائز ہے، تو جو بنانے والا ہے، جو دینے والا ہے، پریپیڈ بائے، چیک بائے، اپروو بائے، تو یہ تینوں سیکشن سے ہو کے ایک چیز آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پاسبل ہے نہیں ہمارے اس میں، اس کام کے اندر۔ باقی اگر پھر بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں سمجھتے ہیں کمی بیشی ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو امپرومنٹ تو ہوتی رہتی ہے ساری چیزیں، تو وہ حاضر ہیں اس کے لیے، لبیک ہے، جب اینی ٹائم موسٹ ویلکم۔ اور اس کے لیے اچھا چیک کرنے کے لیے اگر آپ کا حساب کتاب کا اگر معاملہ ہے تو وہ مولوی صاحب نہیں چیک کریں گے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چیک کرے گا۔ اگر کوئی پروسیس بھی ایسا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک لیول ہے نا، لیکن اگر علمی مسئلہ ہے تو مجھے جانا ہے حضرت کے پاس، کہ حضرت بتائیے گا یہ علمی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، تو آپ بتائیے گا۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس نہیں جاؤں گا کہ بھائی آپ بتائیے یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ بتا دیں۔ تو اب یہ سوچنے ہیں جن کو یہ ہے وہ یہ سوچیں ان چیزوں کے اوپر، اور باقی حاضر ہے، لبیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 90 سے میرے قائد محترم کا اعتماد ہے، اور اس کے بعد سربراہ محمد عباس قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا اعتماد ہے، اور آج میرے دوستوں کا اعتماد ہے جس پورے پاکستان نے کھڑے ہو کر اس ایلیگیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو یہ بھی میرے لیے اخلاقی طور پہ ایک فتح ہے، اور اخلاقی طور پہ کہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم جس دین کو لے کر چل رہے ہیں، جس اسلام کی گفتگو ہم کر رہے ہیں، وہاں پر ایمانداری، امانت، اور میرے جس کے مشن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، ان کا یہ تھا کہ ان کو اس دور کے کافر بھی امین و صادق کہتے تھے، ان کا مشن لے کر چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی ہوگی اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اگر ہم اپنی سوچ اور اس فکر سے ہٹیں۔ اچھا، آپ نے اپنی جو ہے وہ کلیئرفیکیشن یا اپنا آپ نے پوائنٹ آف ویو دے دیا، اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا ایلیگیشن کی کہ کرپشن کا آپ پہ چارج لگا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ پر جو الزام لگا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے؟ اچھا، میں یہاں پر بھائی کی طرف سے آپ کو رپلائی کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ جتنی بھی تحریکیں کام کرتی ہیں، تنظیمات کام کرتی ہیں، اگر اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لابنگ، گروپنگ، اور ہر ایک اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، مفادات، اور اس کے ہر ایک کے تنظیم میں اپنے اپنے مفادات کے پیچھے بھی گروپنگ کی جاتی ہے۔ تو میں صرف یہاں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا یقین کامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کہ جس مشن پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، ہم نے اسی سمت پر کام کو لے کر چلنا ہے۔ اگر اس میں کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی الزامات لگتے ہیں، کوئی ایلیگیشن لگتا ہے، تو جو ہے اس میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم اگر صحیح سمت میں کھڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت بھی آتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ تعداد کم ہوتی ہے لیکن وہ اصولاً اپنے موقف میں ٹھیک ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اچھے ساتھیوں کا ملنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کہلاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تعداد جو ہے
وہ بھی کامیابی کی اور آپ کے صاف ستھرے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اگر آپ سنی تحریک کا جائزہ لیں اس وقت موجودہ سینیریو میں تو 99.99% جو ہے وہ تحریک ایک طرف کھڑی ہے. اچھا کس طرح؟ جی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہاں ان کے ساتھ 99.99. جی میں تو 99 بھی کرنے کو نہیں تھا لیکن چونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں تو میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس ان کے کھاتے میں رکھنا چاہتا ہوں. تو 99.99 تنظیم تحریک جو ہے وہ الحمدللہ اس طرف کھڑی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نظریاتی جیت ہے اور ہماری جو ہے موقف کی جیت ہے اور ہمارے اصول پر چلنے کی جیت ہے اور اللہ کرے کہ ہم اپنے اصولوں پر چلتے رہیں. اس میں ایک اچھی بات اور بھی ہے. جی بھائی میرے بات احتساب بھی ختم ہو گیا. اچھا اچھا دیکھیں پوری دنیا میں بلکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں اسلامک تحریک سے وابستہ ہیں. اعتدال جو ہے بلکہ عدل کا جو نظام ہے جب تک وہ جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تو وہ یہ کیسے اس کے اوپر اعتراض نہیں بن سکتا. صحیح. تو جب اعتراض یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے کرپشن کے چارجز ہونے چاہیے یا کرپشن پر کوئی شخص اپنے آپ کو خود احتسابی کے لیے پیش کرتا ہے تو جی یہ مناسب عمل تھا بھائی کی طرف سے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ اس پر مجھ سے جو ہے وہ احتساب لے لیں. لیکن کیا پارٹی کے دیگر جو احباب تھے کوئی ایسا تھا کہ جو سنی تحریک میں جب آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہوائی چپل پہن کر آئے تھے آج ہوائی جہاز خرید رہے ہیں لوگ. تو کہنے کا مقصد یہ مبالغتاً میں عرض کر رہا ہوں تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پارٹی میں تو احتساب سب کا ہونا چاہیے نا. صحیح. نہیں ہو سکتا ہے کہ سنی تحریک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا اکیلے کا ہے یا سنی تحریک کی برکت اس اکیلے پہ نازل ہوئی ہے؟ تو یہ میرے خیال سے حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن رکھنے کا سارا ٹھیکہ اگر ہم لے لیں گے تو پھر باقی ہمارے تبلیغی بھائی کیا کریں گے. صحیح. تو میرے خیال سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اگر احتساب ہے یا ہونا چاہیے تو سب کا ہونا چاہیے. ایکروس دی بورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بلال بھائی مزارات اولیاء جو ہے وہ ایک سمبل ہے ہمارے ریلیجن کا سمبل ہے کہ مزارات اولیاء بڑا مقام ہے مقدس ہمارے لیے جو ہے وہ مقامات ہیں. بہت زیادہ بےہودگی دیکھنے کو ملتی ہے آج کل اور ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو ایک رانگ پرسپیکٹو پبلک کے لیے نظر میں جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ساری خرابی پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں میں یہ عرض کر دوں کہ مزارات اولیاء جو ہے یہ اسلامی شعار ہیں. بالکل ہے سمبلز ہیں. ٹھیک ہے. ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں. یہاں سیدہ ہاجرہ جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یہ شان پسند آئی تو ان پہاڑیوں کو بھی اپنا شعار یا شاعر کہہ دیا. تو اولیاء کے جو مزارات ہیں یہ اسلامی شعار ہیں پہلی بات. دوسری بات پاکستان کے جو 80s اور 90s کا جو دور گزرا ہے اس میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اوقاف کو بنایا گیا. ٹھیک ہے. وزارت جی ہمارے بزرگ یہی کہتے تھے اور میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ سازش کے تحت اوقاف بنایا گیا اور اوقاف کے انڈر مساجد اور مدارس کو لے لیا گیا. مزارات تقریباً اس میں موجود ہیں اوقاف کے انڈر ہیں. اب دیکھیں جو حکومت وقت ہوتی ہے یا حاکم وقت کا نائب ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی وزارت میں ہو تو جب چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں اچھے اور برے کے. اگر آپ مزارات کا چندہ دیکھیں تو یہ کروڑوں روپے روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے. جی کروڑوں روپے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جینینلی پچھلے دنوں میں نے ایک کالم پڑھا تو میں اس کا ذکر یہاں کر دوں کہ حضور داتا دربار داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار شریف پر جس کے پاس جوتوں کا ٹھیکہ ہے. اسی طریقے سے خبر میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف کا بھی تھا کہ اوقاف نے جس شخص کو جوتے کا ٹھیکہ سالانہ طور پر دیا ہے وہ کم بیش 2 کروڑ روپے کا دیا ہے. تو یہاں تو جوتے رکھنے پر بھی 2 کروڑ روپے کا ٹینڈر کھلتا ہے.
تو اب آپ اندازہ کریں کہ مزار کے اندر چندہ کتنا آتا ہوگا. تو اوقاف کی منسٹری جو بنائی گئی اصل مزارات کے پیسوں پر عیاشی کے لیے بنائی گئی, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. ضمناً پچھلے دنوں میں حضور قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس تھا. جب ہم نے وہاں پر انتظامات پر نظر ڈالی تو جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو وہاں جنریٹر بھی موجود نہیں تھا. تو اسی مزار کے اوپر اگر آپ اس کا احتساب کرنے جائیں, مزار شریف کے جو گلے لگے ہوئے ہوتے ہیں, پیٹیاں لگی ہوتی ہیں اوقاف کی, وہ کروڑوں روپے ماہانہ آمدن دیتی ہے. اگر اس کی فلاح و بہبود مزار اور اس کے اطراف میں لوگوں کی جو خدمات کا سلسلہ ہے وہی کر دیا جائے تو ہمارے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی کیا ہے ہماری کہ یہ اوقاف کے لوگ لے جاتے ہیں. اچھا, اس پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو گدی نشین لے جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اوقاف کے لوگ لے جاتے ہیں. اصل میں گدی نشین ہو یا گدھی نشین ہو, یہ اسلام میں کوئی جو ہے کوئی بہت مناسب نام نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل ہو وہ آنا چاہیے اور اوقاف میرٹ پہ آنا چاہیے, اور جو ہے اچھے صاحبزادگان بھی ہیں, باعمل صاحبزادگان بھی ہیں, اور علم رکھنے والے صاحبزادگان بھی ہیں. بہت سارے مزارات ایسے بھی ہیں جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے, علم کی بات ہوتی ہے, درس و تدریس کی بات ہوتی ہے, تربیت کی بات ہوتی ہے, اچھے نظام کی بات ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اکثریت جہاں اوقاف جو ہے وہ برا جمان ہے, وہاں کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. حالانکہ وسائل کی تنگی نہیں ہے, لیکن پھر بھی مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے. اور ضمناً جو آپ نے کہا خرافات جو مزارات پر ہوتی ہے, تو اہل سنت کا مسلکی اعتبار سے, مذہبی حوالے سے اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ناچ گانا ہونا, ڈھول ڈھمکا ہونا, وہاں پر دھمالے ڈالنا, وہاں پر عورتوں کا لشکر, منشیات ہونا, نشاور لوگوں کا بیٹھنا, یا اپنے آپ کو مولائی کہنا, تو یہ اس کا اہل سنت سے, اہل سنت کی تعلیمات سے کوئی کام نہیں, کوئی تعلق نہیں. اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے اس پہ کی. خالی ایک بات جو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اچھے اور برے کا بھی ایک ذکر ہوا, اور وہاں آنے والا اچھا, یہ زیادہ تر آپ کو اوقاف کے مزارات پہ یہ چیزیں نظر آئیں گی جہاں ان کا اپنا اثر رسوخ ہے. مثال ہے گولڈا شریف چلے جائیں, وہاں آپ دیکھیں کیسا بہترین انتظام ہے, سب کچھ ہے. اسی طرح کی جو خاص جو جگہ میں بتا رہا ہوں وہ اسی وجہ سے. لیکن جو اوقاف کے انڈر میں وہاں پر یہ جو کرپشن ناسور ہے وہ تو وہاں پہ بھی ہے, اور یقیناً ان چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے اسی لیے تو ہمارے مشن کا ایک حصہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ماننے والے ہیں, اچھا اب یہ گورنمنٹ کا ایک ذکر آیا کہ اب گورنمنٹ آیا تو یہ سیٹ رشوت کے طور پہ بھی دی جاتی ہے. اچھا, اب جب یہ گورنمنٹ کے وہ لوگ جو اس کو نہ ماننے والے, تو یقیناً وہ اس طرح کی چیزوں کو الاؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کے ان کا کمیشن ہوتا ہے, یہ سیٹنگ ہوتی ہے. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہوتا ہے, اس میں یہ رشوت کے طور پہ یہ سیٹ بھی دی یعنی مزارات ان لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیے گئے اوقاف بنا کر جو مزارات کے ماننے والے نہیں ہیں. تو اس لیے اب مزارات پر اگر کوئی بدعقیدگی ہو رہی ہے, کوئی منشیات بکتی ہے, تو وہ لوگ جو مزارات کو ویسے ہی نہیں مانتے اور اوقاف میں انہیں لا کر بٹھا دیا گیا, تو وہ کس طرح سے مزارات پر ہونے والی ان چیزوں کی اصلاحات کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ مزارات بدنام ہو اور اہل سنت کا جو ایک چہرہ ہے وہ مسخ کر کے لوگوں کو دکھایا جائے. اس پہ ہم نے ایک مشورہ دیا تھا وہ اپنے اس گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوئی. ہم نے کہا دیکھیں اس کے اوپر یہ اہل سنت اس کو جو مزارات کے ماننے والے ان کے تحت ایک بورڈ بنا دیا جائے, اس بورڈ کے تھرو یہ تمام مزارات رن کریں, وہاں کی ایکٹیویٹیز کریں. اور سیکنڈلی یہ ایک ایجوکیشن کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے جو اس میں کلیکشن ہے جو آ رہے ہیں وہ کیا کہ ہم ہر مزار کے ساتھ کافی اسپیس ہوتا ہے, وہاں ہم ایسی یونیورسٹی اور کالج بنائے جائیں جہاں پر ان کی ان تعلیمات کو عام کیا جائے, تعلیمات تھی جس کے وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ اسلام پھیلا. یہ اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑی اہم بات ہے,
آپ گورنمنٹ آف پاکستان بھی وہ ویلفیئر نہیں کر سکتی جو ان مزارات سے ویلفیئر ہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں کسی کے چندے کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بورڈ ہمارا اہل سنت کا بنا دیں، آپ دیکھیں اس سے ہم ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کریں گے، بلکہ نادر بچیوں کی جو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم ویلفیئر کے بہت سارے کام ان سے ہم لے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ویلفیئر کا ادارہ بھی ہے، بن سکتا ہے اگر ہم چاہیں، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان چاہے وہ اپنا کردار ادا کرے. انشاءاللہ ہم ہر چیز پرووائڈ کریں گے. علماء بھی، مشائخ بھی ہمارے ایسے موجود ہیں جو اس میں بورڈ کے طور پہ کام کریں. اور آپ دیکھیے گا پھر آپ کو یہ جو باتیں آج آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ملے گی. اور آپ نے دیکھا داتا حضور کے اوپر بھی ہمارے لوگوں نے کام کیا، تو آج وہاں پر ایک پارٹیشن بنا دیا گیا، وہاں چیز کی ایک نکھار آیا، چیزوں کی ڈسٹریبیوشن ہوئی، راشن کی، ہر لحاظ سے وہاں پہ ویلفیئر کے کاموں میں امپرومنٹ آئی. اچھا سر، دونوں پرسنالٹیز ابھی موجود ہیں ساتھ، تو میں موقع کو جو ہے وہ غنیمت جانتے ہوئے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی الیکشن قریب ہیں، 8 فروری جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، تو آپ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں یا انڈیویجولی پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ ہے، اور کر رہے ہیں تو پھر کس جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اتحاد اور اتفاق کے بعد جو ہے اس وقت تنظیم سازی کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، جو الحمدللہ مرکز سے لے کر ایک صوبے تک، اور صوبے سے لے کے پھر ایک یونین کونسل تک ہماری تنظیم سازی کا مرحلہ ہے. اور الیکشن یقیناً اناؤنس ہو چکے ہیں، چند ایک حلقوں پر ہماری اسٹڈی جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے آنے والے کسی بھی تحریکی ایونٹ میں کہ صدر صاحب نے کہاں سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، میں نے کہاں سے لڑنا ہے، اور دیگر جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ کون کہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. لیکن جیسے آپ نے اتحاد کے حوالے سے بات کی، الائنس کے حوالے سے بات کی، تو یقیناً یہ وقت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تحریک کے مفاد میں کون ہے، ملک کے مفاد میں کون ہے، اور جو ہے وہ ہمارے جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس کے مفاد میں کون ہے، تو اس کو دیکھ کر انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں اتحاد؟ اس میں تو وقت اور حالات کو دیکھیں گے نا، جب وہ جو وقت اور حالات ہے، جو سینیریو بنتے ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آنا خالی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ماحول بننا ہے، اس کی یہ سب چیزیں بہت بڑی ہے. ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے، ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے نظریے کے قریب لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ہم موو کریں، تاکہ اس قوت کے ساتھ جب ہم موو کریں گے تو پھر ہم ہر ایک کے لیے فروٹفل ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں پھر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کے نظریات کے قریب کون سی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری مینیفیسٹو کے جو ہے بہت قریب قریب ہے؟ ہم اپنے پہلے اہل سنت کہہ لیں، آپ مذہبی جماعتیں ہیں جو ہمارے سوچ کے قریب ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک اٹیچ کر کے اس کے بعد پھر ایک کسی قوت اور طاقت کے ساتھ جب ہم کسی کے ساتھ ملیں گے تو پھر ہمیں فیصلے کرنے آسان ہوں گے. صحیح. وہ وقت اور حالات کے تحت طے ہوتے ہیں وہ فیصلے. اچھا، پچھلے دنوں ایران کا سفر آپ کا رہا بلال بھائی، تو کیسی آپ کی وہ جرنی رہی؟ پچھلے عرصے میں سنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل، کیونکہ یہ 5-7 سال پرانی بات ہے یا 10 سال پرانی. اچھا بلال بھائی، سنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے آپ کا جو ہے ایران کا سفر رہا، تو کیسی آپ کی وہ جرنی رہی، کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ مطلب بات دلی تک پہنچ ہی گئی ہے. تو تقریباً 2015 کا یہ سفر ہے یا 16 کا. صحیح. پہلے میں اس کا پرپس آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے ہر سال پاکستان کے علماء کرام کا ایک وفد جو ہے وہ ایران جاتا ہے سرکاری دعوت نامے پر. ٹھیک ہے. اس میں جو پاکستان سے علماء تشریف لے کر گئے تھے، کوئی 19 کے قریب سنی علماء کرام یہاں سے تشریف لے کر گئے، جس میں سے ایک میں تھا. صحیح. اور بھی بہت بڑے بڑے نام اس میں موجود تھے، جیسے مولانا راغب نعیمی لاہور والے، جامعہ نعیمیہ والے، اور اس طرح ہر صوبے سے، ہر شہر سے کوئی نہ کوئی بڑے عالم دین ہمارے ساتھ سنی موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں جانے کا جو اصل پرپس ہوتا ہے یا ان کا بلانے کا جو پرپس ہوتا ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی اہل سنت ہے، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع حضرات کو کھلی اجازت ہے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی، بلکہ اگر کوئی سنی ہے، صوفی ہے،
تو وہ بھی اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اور دیگر چیزیں. تو اصل جو ہمارا جانے کا پرپس تھا ان کی دعوت، وہ اس وجہ سے تھی کہ ہم جو ہے جا کر یہ چیزوں کو دیکھیں. تو کوئی 9 دن کا تقریباً ہم نے سفر ایران پر رہے. وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں، جو ہمارے بزرگان دین کے مزارات ہیں، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے جو چشموں کا چراغ ہیں، اور اس طریقے سے دیگر جو مزارات ہیں، وہاں پر حاضری کا بھی سلسلہ ہوا. اور کچھ سرکاری وفود سے، کچھ مدارس میں، کچھ مساجد میں، کچھ اسکولنگ سسٹمز میں ہم نے جو ایک روٹین کے مطابق شیڈول ہمیں دیا گیا تھا اس کے حوالے سے. جی اچھا، ان دی اینڈ آپ دونوں شخصیات میں موجود ہیں، تو سر کیا فیوچر پلانس کیا ہیں پاکستان سنی تحریک کے، سرورت اعجاز قادری کے، بلال سلیم قادری کے؟ کیا فیوچر پلانس ہیں؟ ہمارے پلان وہی ہے جو ہمارے منشور پاکستان سنی تحریک کے اندر ہے. پہلا نعرہ ہمارا اسلامی نظام کا ہے، فیضان، عدل، تعلیم، امن و امان. یہ 3 بیسک ایسی چیز ہیں جو اس وقت نیڈس ہیں، ضرورت ہے. اور دوسرا ہے پھر دہشت گردی ہے، وہ آقا اسلامی نظام آ گیا تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. پھر جو ہمارے منشور کے تحت جتنی بھی باتیں ہیں، اب سیاست میں حصہ لیا ہے تو یقیناً نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی اس میں آ جاتا ہے، آئین کا تحفظ بھی اس میں آ جاتا ہے. سب سے بڑی اہم چیز جو اس وقت ہے احتسابی عمل، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، دہشت گردی ہے. اور یہ جد و جہد کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا کہ جب 70 کی دہائی تھی اور یہ دہشت گردی عروج پہ تھی، نشانہ بنایا جاتا تو اسی وقت اس تنظیم کا عمل ہوا. اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے اور عدل کے نظام کے لیے جدوجہد کی، اور انشاءاللہ وہ جاری ہے. اس کو مل کر انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خالی چہرے تبدیل نہ ہوں بلکہ سسٹم بدلے. جب تک سسٹم نہیں بدلے گا، اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا، تو ان چہرے بدلنے سے ہم انقلاب نہیں لا سکتے. ہم سسٹم بدلنے سے انقلاب لا سکتے ہیں. وہ ایسا سسٹم ہو جس میں ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہو، ہر بندہ اپنا احتساب کے لیے قابل ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، جو ہماری دنیا ہم پر الزامات لگاتی ہے. اور جو کیسے چینج ہوگا یہ سسٹم؟ وہ یقیناً وہ جو آپ کے اس وقت اس عوام کے ہاتھ میں ہے. وہ بہترین طریقہ جو ہے ایمانداری کے ساتھ وہ ہے ووٹ، شفاف الیکشن. آپ ایسی شخصیات کو چنیں. آپ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ میری اور آپ کی چوائس ہے کہ مجھے کیا چاہیے. اگر میں چاہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فاروق اعظم جیسا عدل انصاف ہو، یہاں عدل ملتا ہو، بکتا نہ ہو، تعلیم ہو بکتی نہ ہو، عدل ہو بکتا نہ ہو، تو پھر ہم کیا چاہیں گے کہ اچھی شخصیات کو منتخب کریں. میں اور آپ کیا نہیں جانتے اس شخصیت کے بارے میں. اب آپ کے سامنے چوائس ہوتی ہے اور آپ کی اس 2 انگلیوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ فاروق اعظم کا عدل چاہتے ہیں یا چور اور کرپشن لوگوں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ان معاملات میں. منتخب آپ نے، اگر آپ کو عدل انصاف چاہیے تو اچھے لوگوں کو منتخب کریں. ہر جگہ موجود ہے. آپ کی چوائس آپ کے ہاتھ میں، آپ نے فیصلہ کرنا. یعنی کہ آپ کی بات کو اگر میں سیکنڈ کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پرسنل انٹرسٹ کے آگے ایک یس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. کیا بات ہے کہ ہم پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک ترقی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کی چوائس غلط ہے، یا تو ہم اب لیڈر صحیح منتخب نہیں کر رہے. اور جب تک ہم اس نظام کو، گلے سڑے نظام کو نہیں تبدیل کرنا چاہیں، ہم آج تبدیل کرنا چاہیں کل تبدیل ہو جائے گا. اور الیکشن کی یقیناً وہ ایک جمہوری طریقہ ہے جہاں پر ہم ووٹ کے ذریعے ہم لے کے جائیں. اور یہی وجہ ہے، دیکھیں پاکستان سنی تحریک نے بہت جنازے دیکھے، اپنے قیادت سے لے کے کارکن تک کے جنازے دیکھے، لیکن ہم نے ہمیشہ قلم کو اپنا ہتھیار بنایا. اور اس قلم کے ہتھیار کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلی آئے. ایجوکیشن آج ہمارے یہاں کہاں ہے کہ ہم اس ایجوکیشن میں اس کو لیتے ہیں جو سائن کرنا بھی جانتا ہے. لیکن اگر آپ سری لنکا میں بھی دہشت گردی تھی نا، لیکن وہاں کا ایجوکیشن ریٹ 99.9% ہے.
آج آپ دیکھیں وہ لائن میں کھڑے ہو کے کیوں میں لگ کر اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے سختی ہے، معاشی بدحالی ہے، تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. وہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اب دوسرے اور اسلامی ممالک لے لیں، ترکیہ لے لیں، دیگر ممالک دیکھیں، ہمیں ایک قوم بننا ہو، ہمارے پاس لیڈرشپ ایک ایسی چاہیے جو قوم کو قوم بنا دے. پھر دیکھے گا آپ کی ترقی، پھر آپ اللہ. اور یہ بہت خوش قسمتی ہے اس ملک اور کنٹری کی کہ دنیا کے سب موسم بھی یہاں موجود ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. یا یہ سب چیزیں ہیں. اب وہ دینا چاہتا ہے آپ کا، وہ جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. اب حیران کن بات دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک انارکلی بازار ہے، اس کے اندر 10,000 دکانیں، 950 لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. کنٹری کیسے رن کرے گی؟ ٹیکس آپ کا ریکور نہیں ہے. آپ کو اس سسٹم میں سے اس چیز کو نکالنا ہوگا، اور وہ جب تک آپ آپریشن نہیں کریں گے، میجر آپریشن کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے، ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے. وہ تبدیلی یہ عوام لائے گی، ووٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، قلم کے ذریعے. تو میرا ایران جانا جو ہے وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، اور لوگ طرح طرح کے الزام اس پہ لگاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی یہودیوں کے ملک میں جا کر یہودی نہیں ہوئے، جب آپ کسی عیسائیوں کے ملک میں جا کر، لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، جو ہے کینیڈا جاتے ہیں، دیگر ممالک میں جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، یہ تو عیسائیوں کے ملک ہے. جب آپ عیسائیوں کے ملک میں جا کر عیسائی نہیں ہوئے، تو ہم ایران جا کر جو ہے کسی اور کے ساتھ اب ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں یا ایجنٹ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارے قائد اور میرے والد گرامی امیر شہداء اہل سنت محمد سلیم قادری پر الزام تھا کہ وہ جو ہے نا شیعوں کے ایجنٹ ہیں یا ان کو پرموٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ان باتوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ان دی اینڈ 57 اسلامی ممالک ہیں، سنتے ہیں اسلامی ممالک کی ایک کوئی آرمی بھی بنائی گئی، اس میں جو ہے پاکستان سے لیڈرشپ بھی گئی وغیرہ وغیرہ. وہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے، ایک علیحدہ بحث ہے. اور ہم ریسورسز میں اگر دیکھتے ہیں اور ہم جیوگرافیکل طور پہ دیکھتے ہیں تو اہمیت رکھتے ہیں مسلم ممالک، لیکن انفلوئنس نہیں رکھتے. ریزن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ ہے تو بہت زبردست آپ کا کوشچن، اور اس کے لیے میرے خیال سے ایک الگ ایک پروگرام کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے جو جذبات ہیں وہ اس کو کھل کر آپ کے سامنے. ہیوج ٹاپک ہے. یا تو لیکن اب جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال ابھی ہم غزہ کی لے لیتے ہیں. غزہ جو جہاں یہ ان کی جو آبادی ہے وہ 44 لاکھ ہے پاپولیشن. اگر آپ وہاں کی چیک کریں تو 44 لاکھ ہے. اور حیران کن بات ہے کیونکہ اور چاروں طرف جو مسلم ممالک ہیں، لبنان کا بارڈر، شام کا بارڈر، اردن کا بارڈر، اور جو خشکی کا راستہ ہے جس سے آپ کی امداد جا رہی ہے وہ ہے آپ کا مصر کا راستہ، مصر کے ساتھ ہے. میں نے ایک کل کیلکولیشن کی، 44 لاکھ وہ ہو گئے، اور چاروں طرف جو لوگ ہیں، جو مسلمان آبادی ہے، وہ 11 کروڑ 47 لاکھ بنتی ہے. 11 کروڑ 47 لاکھ، یعنی کہ کراچی کا 37% لگا لیں، اور اگر ہم اس کو 100 مسلمانوں پر 7 یہودی، 100 مسلمانوں پہ 7 یہودی، ان پرسنٹیج آسان تاکہ کر کے لوگوں کو سمجھ میں یہ بات ہے. 11 کروڑ 47 لاکھ، میں 1.5 ارب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف سراؤنڈنگ کی گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے. صرف اگر یہ مل جائیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اور یہ مسلمان پہ جو ظلم آ رہا ہے، ہو رہا ہے، اس کو ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو کیا امپاسبل ہے؟ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سب ابھی تک وہ غیروں کی غلامیوں سے باہر نہیں آئے جو ہم نے 1920 میں کیا. وہی چیز کا ایک تسلسل ہے. جب تک میں تو تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں اس موضوع پہ، میں یہ کہتا ہوں ایک ہی ملک آزاد ہے اس وقت، وہ فلسطین ہے. جو کلمے کی لڑائی لڑ رہا ہے، جو جہاد جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ ایک فلسطین آزاد ہے، باقی ہم سب غلام ہیں. یہ ہم اب وہ ایک بچہ اپنے 7 جنازے اٹھا کے، اپنے بچی اور پوتیوں کے جنازے اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آج تیری امت کے اوپر کیا ہے، کتنا عجب وقت ہے، اور پوری امت سو رہی ہے،
1.5 ارب مسلمان سو رہا ہے، تمام وسائل تیل گیس. اگر آج یہ ملک کہہ دیں، آج یہ اتنی بڑی کانفرنس ہوئی اور آج یہ کانفرنس مل کر یہ آج کہہ دیتے کہ اگر ہم نے ہمارا مکمل بائیکاٹ ہے، صرف آپ بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں، آپ معاشی طور پہ نہیں جائیں، آپ بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ سلنڈر نہیں ہوتے. آج جو ہمارے مسلمان لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا، وہ کیوں بنایا گیا تھا؟ صرف اس لیے وہ یہ کہتے تھے آج ہم ان کا تیل بند کر دیں نا خالی اور گیس، تو ان کی نہ فیکٹریاں چلیں گی نہ ان کا ملک چل سکتا ہے. تیل آپ کے پاس، پیٹرولیم آپ کے پاس، گیس آپ کے پاس، بند کر کے دیکھیں نا. لیکن کیونکہ ہم لوگ اس غلامی سے باہر آنے کو چاہ رہے نہیں ہیں، اور شاید ہم یہ نہیں سمجھتے کہ موت برحق ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل قیامت کے دن آقا کے سامنے جب ہوں گے تو کیا جواب دیں گے ایز اے امت؟ آج وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، آج یورپ پورا اکٹھا ہے. آج قطر نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم ان کی گیس بند کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے حکمرانوں کو وہ 313 والی غیرت کی ضرورت ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے جو 313 میں تھا، جو 72 میں تھا. ہمیں اس انقلاب کی ضرورت ہے. ہماری ایجوکیشن، ہماری درسگاہ وہی ہے. اور ہر اہل ایمان کے بعد جس نے کلمہ پڑھا اس کے بعد 2 راستے، ایک رخصت کا راستہ ہے، ایک عزیمت کا راستہ ہے. عزیمت کا راستہ وہ کربلا کا تھا. آئیں کہ ہم سب مل کر، یہ خالی قرارداد ہے، مذمت نہیں ہے. اسرائیل کی وزیر اعظم کی بیٹی دعا کا دن ہے، کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آج دعا مانگنے کا دن ہے. کہنے دیکھو مسلمان لگے ہیں نا سارے، جمعہ کا اجتماع کتنا بڑا ہوتا ہے، عید کا اجتماع کتنا بڑا ہوتا ہے، حج کا اجتماع کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ دعاؤں پہ تو چل رہا ہے. دعا یہ کرتے ہیں کہ آج ان کی اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے اسرائیل کا وزیر اعظم، لوگ دعا مانگ رہے ہیں. انہوں نے کون سا ملک دنیا فتح کر لی انہوں نے؟ آج ہم دیکھو 44 لاکھ ہے، اگر میں ایک دن دعا نہیں مانگوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. کیا بات ہے. بلال بھائی آپ اس پہ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں ان دی اینڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے اسلامک ممالک ہیں، اس میں جو رہنے والی مسلمان آبادی ہے، ان سب کا دل تو فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے. بالکل. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب غزہ پر بمباری ہوئی جس کا تسلسل جاری ہے، تو میرے خیال سے میں نے بہت ساری دنیا میں میرا رابطہ ہے، بہت سارے ممالک میں میرے دوست احباب ہیں، اور پھر آپ نے بھی دیکھا ورلڈ وائڈ جو ہے اس پر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا. بالکل. تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امت کی طرح بننا بھی چاہتے ہیں اور ذہنی طور پر تیار بھی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کے بے غیرت حکمران ہیں، بے حس حکمران ہیں. اگر یہ اپنا قبلہ کی سمت یا قبلہ درست کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے حالات بدل سکتے ہیں. صحیح. تو بہت شکریہ سر آپ دونوں پرسنالٹیز کے ٹائم کے لیے، اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ آج مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، پوڈ کاسٹ کا موقع ملا، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ پوسٹ پون کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک سیشن ہم اور کریں گے اور پبلک کی ڈیمانڈ انشاءاللہ آئے گی، اور پھر اب ایک سیشن اور کریں گے اور آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ. تو آج میرے ساتھ موجود تھے صدر پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود تھے سیکرٹری جنرل پاکستان سنی تحریک علامہ بلال سلیم قادری صاحب، شامی بلال سلیم قادری شامی. اور آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ میں ایک اور مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو.